बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े खेल खेले थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी ज़िंदगी खुद एक खेल की नज़र होने वाली थी। जब से वो लड़की मेरे साथ इस सफ़र पर रवाना हुई थी, उसकी हरकतें कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। मैं उसको अपने घर ले आई थी और मैंने कहा कि तुम कमरे में बैठो, मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ लड़के की तरह पेश आ रही थी। मैंने कहा कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया, ये भी बेवकूफ़ ही है। जब मैं कमरे में वापस गई तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। मेरे हाथों में पसीना आना शुरू हो गया और गला खुशक हो गया। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में नहीं पता? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम मर्द नहीं औरत हो। पर यकीन करो कि इस वक्त मुझसे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगी। वो मेरी तरफ बढ़ी तो मुझे मेरे पेट में अचानक से दर्द महसूस हुआ और इसके बाद मुझे याद नहीं कि कब तक उसने मेरे साथ वो सब। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे मेरे सारे ख़ानदान वाले बहुत अरसे बाद देखने वाले थे, क्योंकि मैं शहर में पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। उन्होंने मुझे आखिरी दफ़ा जब देखा उस वक्त मैं 12 साल की थी और अब 22 साल की हो गई थी। जब से अम्मी को पता चला था कि उन लोगों ने मुझे भी बुलाया है, अम्मी इधर उधर भाग रही थी। कभी मेरे लिए कोई जोड़ा निकाल के लाती तो कभी कोई जोड़ा, कभी कहती कि लाल लिपस्टिक लगा ले तो कभी कहती कि अच्छा सा तैयार हो जा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी क्या चाह रही थी। ना तो मेरा कोई रिश्ते का मामला था, ना ही किसी लड़के ने मुझे देखना था। फिर ये सब क्या था? जब हम लोग इस शादी में पहुंच गए जहाँ पे बहुत अरसे बाद सारा ख़ानदान इकट्ठा हो रहा था, तो मेरी अम्मी के चेहरे पर थोड़ी देर बाद ही उदासी छा गई, क्योंकि बात ही ऐसी हुई। सबने कहा कि ये रुबीना है ना, इसका नाम रुबीना नहीं जफ़र रख दो, ये तो बिल्कुल लड़का लग रही है। तौबा तौबा, इसमें तो कोई नस्वानियत ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। एक तो कद इतना लंबा, कंधे चौड़े चौड़े, शक्ल भी अजीब सी है, नाक भी चौड़ा, सांवला मुंह, रंग भी गंदुमी, और हाथ पाँव देखो कैसे बड़े बड़े हैं। मेरे पाँव में 11 नंबर का जूता आता था और उंगलियों में अंगूठी सिर्फ छोटी उंगली में ही आती थी, क्योंकि वैसे मेरी उंगलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी। मैं अपनी दादी पे गई थी, वो भी इसी तरह की औरत थी। रंग भी मेरा काला था और नए नक्श में भी कोई नज़ाकत नहीं थी। और जिस औरत का कद लंबा होता है वो वैसे ही अपनी नज़ाकत खो देती है, या तो फिर उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं था। इसलिए मैं मुश्किल से ही लड़की लगती थी। तभी तो मेरी माँ मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करवा के ले गई थी और मुझे कहा था कि बाल भी खोल दे। मेरे बाल भी लंबे नहीं होते थे, बाल भी बहुत कम थे। मेरी अम्मी उदास हो गई। अम्मी ने कहा कि अगर इसी तरह रहा तो तेरे से शादी कौन करेगा? मैंने कहा कि कोई लड़की ही कर लेगी मुझसे शादी। तो अम्मी ने कहा कि सबके सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारूंगी, कैसी बातें कर रही है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी को तसल्ली तो दे दी, लेकिन उस दिन अम्मी के दिल में लोगों की बातें ऐसी चुभी कि अम्मी बहुत दिन तक उदास रही और मैंने फिर से शहर आके अपनी बाकी की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि शक्ल मेरी इस काबिल नहीं थी कि कोई मुझे पसंद करके अपने घर की बहू बना ले, इसलिए मुझे किसी बड़े ओहदे पर फाइज होना पड़ेगा और अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं 1-2 नंबरों से रह गई और अफसर नहीं बन पाई, पर तालीम मुकम्मल थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद मुझे मेरी एक दोस्त ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मेरी मदद की, मुझे सारे मामला समझाए और मैंने एक नया कारोबार शुरू कर लिया। जब मैंने अपने गांव के छोटे से घर की मरम्मत शुरू करवाई तो लोगों ने बहुत सवाल किए कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। उनका बाप भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा पैसे थे। और पैसे कहाँ से आते थे वो कोई भी जानता तो अपनी उंगलियां तक चबा जाता कि ऐसा भी होता है। कहते हैं कि अगर इंसान अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना ले तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने यही किया था। मेरी यही कमज़ोरी थी ना कि मैं औरत होके मर्द जैसी लगती थी, तो फिर मैं मर्द ही बन गई। यानी कि मैं एक काम करती थी जिसमें अपने आप को बिल्कुल मर्द बना लेती थी। मर्दों जैसे कपड़े, मर्दों जैसे जूते, शक्ल भी वैसी, कानों के पास थोड़ी स्याही और नकली बाल भी लगा लेती थी ताकि मैं एक नौजवान लड़का लगूं। मैं मिस्र चली जाती और वहाँ पे लड़कियों की खरीदो फरोख्त का काम करती, वहाँ से लड़कियों को खरीद लेती और फिर उनके साथ झूठा निकाह करके अपने साथ ले आती और यही समझती कि उनकी शादी किसी मर्द से हुई है और यहाँ पे आके उन लड़कियों को बेच देती। हाँ, ये दुनिया बड़ी बुरी है, इंसान को जब बुरी तरह से तोड़ देती है तो फिर इसके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं कोई नेक काम करता हूँ।
پھر وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے اور اس کا دماغ ہمیشہ پوری طرح سے الٹے کاموں میں ہی چلتا ہے، وہ اچھی طرف نہیں جا سکتا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن میں یہی کر سکتی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ اور میں کیا کرتی۔ میں نے اپنی ماں کے لیے ساری سہولیات فراہم کی، ان کو زندگی کی وہ ساری چیزیں دی جو ان کے پاس کبھی نہیں تھی۔ وہ گاؤں میں رہتی تھی، ایک گھر تھا جو کچا تھا، گھر کا سائز تو بڑا تھا لیکن اس میں کوئی بھی سہولت نہیں تھی۔ ہم لوگ سیدھے سادے لوگ تھے۔ میری ماں بھی اچھی تھی، سادی عورت تھی، اس لیے تو میرے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ خیر سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے سارے فرائض نبھا دیے ہیں، پر میری ماں خوش نہیں تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی اور ایک دن اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میں نے گاؤں والے گھر کو تالا لگا دیا اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے شہر میں رہنے لگی، اور میرے لیے یہ سب کرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہو اسے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا تھا اور میں نے اپنے کام کو مزید تیزی سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے بارے میں لاپرواہ تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مجھے ہارمونز کا مسئلہ ہے، میرے میں عورت والے ہارمونز بہت کم ہیں، اس لیے مجھے کچھ دوائیاں وغیرہ کھانی ہوگی، شاید 1-2 سرجریاں بھی کروانی پڑیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں بہت زیادہ ٹائم اور پیسے بھی لگیں گے، اور مجھے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں تھا، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب اس میں پیسے لگنے ہی ہیں تو پھر میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہونے چاہیے، اور ابھی میری اتنی عمر نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت سارے پیسے کماؤں، اور ہر دفعہ یہی سوچتی تھی کہ بس ایک کام کر لوں، اس کے بعد اور نہیں کروں گی۔ لیکن کرتے کراتے میں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو وہاں سے یہاں کیا اور پھر ان کو فروخت کر دیا۔ وہ لڑکیاں وہاں سے مل تو جاتی تھی، باتوں میں بھی آ جاتی تھی، لیکن ان کا ایک اصول تھا کہ نکاح کے بغیر وہ وہاں سے آنے نہیں دیتے تھے۔ وہ لوگ مجبوری میں اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے تھے، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جان بوجھ کر بیچ رہے ہوں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو، اس لیے نکاح کرنا لازمی شرط ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ دراصل میں ایک لڑکی تھی، لڑکا نہیں۔ وہ لوگ بھی ادھر کے لوکل لوگ تھے، دیہاتی تھے، اس لیے زیادہ عقل مند نہیں تھے۔ میں ایک ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتی، اور پھر ان لڑکیوں کو بھی۔ مجھے راتوں کو برے برے خواب بھی آتے تھے، اچھا نہیں لگتا تھا یہ سب کرنا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انسان خود ہی زہر کا پیالہ پی لے اور کہے کہ میری تو موت لکھی تھی تو میں تو مرنے لگا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسان کو پتا ہو کہ وہ جی سکتا ہے تو وہ کبھی مرنے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ مجھے اپنے بارے میں سوچنے کا حق تھا۔ کیا میں نہیں جینا چاہتی تھی؟ اور میں یہ نہ کرتی تو پھر میں کیا کرتی؟ میری پڑھائی تو بہت اچھی تھی، ڈگری تو بہت اچھی تھی۔ ایک دفعہ میں کالج میں گئی، میں نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے، جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوسرے کالج میں گئی، پھر تیسرے میں، پھر کچھ بینکس وغیرہ میں بھی گئی، اور آفس میں بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، جبکہ مجھ سے کم تعلیم یافتہ لوگوں کو وہ تعلیم پہ رکھ رہے تھے۔ وہاں باہر ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تمہیں کبھی نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ میری امی نے اپنے سارے زیور بیچ دیے مجھے پڑھانے کے لیے۔ میری ڈگری تو تم سب سے اچھی ہے، اور میرا خواب ہے یہ سب کرنا، مجھ میں بہت زیادہ پیشن ہے، میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل ڈگری نہیں، لوگ شکل دیکھ کے رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے اسکول، بینکس، وہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں ہوں جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، جن کو دیکھ کے گاہک کا وہاں سے باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے، اور اچھے ماحول میں سارے کام ہوں۔ یا جن لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے نا، یہ تم سے بے شک تعلیم میں کم ہے، لیکن ان کی شکل دیکھو، ان کے فگر دیکھو، ان کی جسامت دیکھو، کتنی خوبصورت ہیں، دبلی پتلی نازک۔ ایسی لڑکیوں کو ہی آج کل رکھا جاتا ہے، تمہیں نوکری کبھی نہیں ملے گی۔ میرا دل اس دن ٹوٹ گیا، شاید وہ آخری کڑی تھی میرے دل کے اندر جو ٹوٹ چکی تھی، اور میں پوری طرح سے اس کام میں لگ گئی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں مصر چلی گئی اور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے اب میں اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے حجاب پہنا ہوا تھا، اس کا قد بھی کافی لمبا تھا، یہ بھی مجھے میرے قد کے برابر کی لگ رہی تھی، لیکن دکھنے میں خوبصورت تھی۔ میں حیران تھی کہ میرا بھی تو قد لمبا ہے، لیکن میری شکل بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر میرا قد اتنا ہی ہوتا لیکن شکل اس جیسی خوبصورت ہوتی تو کیا قیامت لگتی، لیکن میری تو قسمت ہی خراب تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ پیچھے بیٹھی تھی، میں آگے۔ مجھے مردوں کی طرح چال ڈال بھی سیکھنی تھی، جو کہ میں نے بہت جلدی سیکھ لی تھی، اور آواز باری کرنا بھی مجھے خوب آتا تھا۔ پھر ظاہر ہے جب انسان کسی کام میں پڑ جائے تو سارے پینترے سیکھنے ہی پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دراصل میں ایک لڑکی ہوں، لڑکا نہیں۔
اور جب میں نکاح قبول کرتا تھا یعنی کہ کرتی تھی تو مجھے خود پہ بھی ہنسی آنے لگتی تھی۔ میرے پاس بہت سارے پیسے تھے، میں نے شہر میں ایک بہت اچھی جگہ پہ فلیٹ لے لیا تھا اور جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ میں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی، بہت مہنگا موبائل رکھا ہوا تھا، میں ہوٹل سے ہی کھانا کھاتی تھی اور ہمیشہ اچھی جگہ پہ جایا کرتی تھی۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ تو ہوٹل میں ایک عورت نے مجھ سے ڈائریکٹ ہی ایک سوال کر لیا، کیونکہ اب میں بڑے شہر میں رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟ تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، میں لڑکی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، دراصل آپ بالکل ٹرانسجینڈر جیسی لگ رہی ہیں، اس لیے ہمیں لگا کہ شاید آپ نئی کنورٹ ہوئی ہیں۔ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ کنورٹ ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو سارے اپنے جیسے لگ رہے ہیں۔ اس نے مجھے 2-4 باتیں سنائی لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ ایسی باتیں سن کے مجھے وقتی طور پہ تو غصہ آتا تھا، لیکن کبھی کبھی رات کو اگر میں یہ سب کچھ سوچتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میری امی بیچاری اسی فکر میں اس دنیا سے چلی گئی کہ تیرا کیا بنے گا، تجھے کیسے کوئی مرد پسند کرے گا۔ ارے تجھے نہیں پتا، مردوں کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ میں امی کو کہتی تھی کہ امی آپ تو گاؤں کی عورت ہے، کیا گاؤں میں بھی اس طرح کے مرد پائے جاتے ہیں؟ تو میری امی مجھے سمجھاتی تھی کہ مرد تو مرد ہوتا ہے، سارے مردوں کی ایک جیسی خواہشات ہوتی ہیں، اور جو عورت ان کی خواہشات پہ پوری نہیں اترتی وہ اس کو کبھی بھی اچھے طریقے سے اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ مرد کو عورت کی زبان کا گلہ کرتے ہوئے تو بہت دیکھا ہوگا، لیکن خوبصورت عورتوں کی زبان بھی وہ برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ اسے زبان یا گھر کے کاموں سے یا عزت تمیز والی عورت سے نہیں ہوتا، اصل مسئلہ اسے محبت اور پیار دینے والی عورت سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مسئلہ پیار ہوتا ہے، اور اگر اسے عورت پیار دے رہی ہے تو وہ اس کی کڑوی باتیں بھی سن لیتا ہے، اس کے ناز نخرے بھی اٹھا لیتا ہے۔ وہ کھانا نہیں بناتی تو کھانا ہوٹل سے لے آتا ہے، گھر صاف نہیں کرتی تو گندی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن مرد کا مرکز وہ چور ہی ہوتا ہے۔ اور تو اگر پڑھ لکھ بھی جائے گی لیکن تیرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کبھی اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ پائے گی، اور تیرا شوہر ہمیشہ دوسری عورتوں کو دیکھتا رہے گا۔ کبھی کبھی امی کی یہ بات مجھے یاد آ جاتی تو میرا دل بہت جلتا تھا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، میں اپنے آپ کو عورت بنانے کے لیے بھی بہت کچھ کرتی تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب سے ان کاموں میں پڑی تو بس جو تھی جیسی تھی دنیا کے سامنے ویسے ہی پیش آتی تھی۔ مجھے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس عورت کے ساتھ میں واپس آ رہی تھی اور یہ ساری باتیں راستے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے پاس کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا نام بینا بتایا تھا۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ میں آتی ہوں۔ دراصل جس آدمی کے ساتھ میں نے اس کا سودا کیا تھا وہ ابھی تک آیا نہیں تھا۔ میں باہر سڑک پہ نکل آئی اور دیکھنے لگی کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ رات کے اس ٹائم اگر کوئی گاڑی میرے گھر کے پاس آتی تو وہ اسی آدمی کی ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ گھر سے آ کے لے جائے گا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ آدمی بری نیت کا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم چاہے نکاح کرو چاہے نہ کرو، یہ تو تمہارا اپنا کول و فیل ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اور میرے 2 بچے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، اس لیے میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری پہلی بیوی میری پسند کی نہیں تھی، اس لیے سوچا کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کی جائے تو تم سے رابطہ کیا۔ مجھے خاندان میں کسی نے رشتہ نہیں دینا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو خود جان سے مارا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے اس نے کافی کہانیاں سنائی تھیں، پتہ نہیں کیا جھوٹ تھا کیا سچ تھا، پر وہ آدمی برا نہیں تھا۔ اتنی تو مجھے بھی لوگوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ٹائم پر پہنچ جائے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں زیادہ دیر تک کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھتی تھی۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلے سے ہی سب کچھ طے ہوتا تھا تو اسی جگہ پہ اسے پہنچا دیتی تھی، کیونکہ ان کو زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھنے میں میرا ہی نقصان تھا، کہیں ان کو شک نہ پڑ جاتا کہ میں لڑکی ہوں لڑکا نہیں۔ اور یہ لڑکی تو بہت پاک با پردہ تھی، اس نے تو سر بھی جھکایا ہوا تھا، ایک نظر بھی مجھے دیکھا نہیں تھا، اس لیے شاید میں اس کو ساتھ لے کے آ گئی۔ مجھے اس سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، لیکن اب وہ شخص کہاں رہ گیا تھا۔ بار بار اسے فون کر رہی تھی، جب اچانک سے اس کا فون مجھے آیا، میں نے فوراً کان سے لگایا۔ میں نے کہا کہاں رہ گئے ہو سیٹھ، تمہارا کام ہو گیا، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یار میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے ایک بیٹے کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی ہے، میں اسے لے کے ہسپتال میں کھڑا ہوں، ابھی تو ڈاکٹر بھی کچھ بتا نہیں رہے، بہت مسئلہ ہے، تم ایک کام کرو، تم کسی طرح رات گزار لو، میں صبح اسے آگے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب میرے لیے بہت رسکی ہے اور پھر بھی تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بیٹے کا سوال ہے، اولاد ہے میری۔ میں نے کہا کہ اولاد کا اتنا خیال ہے تو پھر یہ سب دل پشوری نہ کیا کرو۔ میں اپنے گاہکوں کے ساتھ اسی طرح بات کرتی تھی، غصے سے، تاکہ ان کے دل میں کوئی اور بات نہ آئے۔
آواز میری اپنی بھی بہت بھاری تھی، پر اس نے نہیں آنا تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح پہلے ٹائم آ جانا۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے سوچا کہ اس کو کہہ دوں گی کہ تم اس کمرے میں سو جاؤ، اور خود دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤں گی، کیونکہ مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی نظروں میں تو میں اس کا شوہر ہوں، تو اسے میری بات تو ماننی ہی چاہیے۔ دل دل میں ہنس رہی تھی کہ گویا آج تو سہاگ رات والا سین بن گیا ہے۔ وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ آج اس کی سہاگ رات ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، عجیب سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے کھانے کے لیے کچھ لے لیتی ہوں، نہیں تو ساری رات بھوکی بیٹھی رہے گی۔ کالونی میں رہتی تھی میں، اور کالونی کے اندر ہی ایک بیکری بنی ہوئی تھی، وہاں سے میں نے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیک کروا لی، اور اس کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میری جگہ اگر کوئی سچ مچ کا مرد ہوتا نا، آج اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن ہوتا۔ جس لڑکی کو میں بہت باپردہ سمجھ رہی تھی، وہ باپردہ لڑکی اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر کے، سارے ہتھیاروں سے لیس کر کے اس طرح بیٹھی تھی کہ اگر آج اس کا شوہر اس کے سامنے ہوتا تو وہ زندگی بھر کے لیے اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ میں نے کھانے کا شاپر ایک طرف رکھا اور میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو میرے شوہر ہیں، اسی لیے مجھے میری سہیلیوں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگے گا۔ میں نے کہا کہ جاؤ جا کے کپڑے بدلو، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کے کپڑے پہنتے ہوئے؟ میں نے غصے میں کہہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی میری طرح ایک عورت تھی۔ میرے تو سر میں سوئی چبھنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ کس قسم کی لڑکی کو میں اٹھا لائی تھی؟ شکل سے تو یہ سب سے زیادہ شریف لگ رہی تھی، لیکن حرکت اس نے سب سے زیادہ ہی عجیب کر ڈالی تھی۔ وہ بھی ایسا محسوس کروانے لگی کہ جیسے بہت ڈر گئی ہے، اور جا کر کپڑے بدل کے واپس آ گئی، اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، میرے بالکل قریب آ گئی۔ میں نے کہا کہ جاؤ جا کر سو جاؤ، مجھے صبح بہت ضروری کام سے جانا ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں نے یہ بات بڑے روب دار انداز میں غصے سے کہی، اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اچانک سے میرا ہاتھ پکڑا، اور وہ بھی بہت زیادہ مضبوطی سے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم ایک مرد نہیں بلکہ عورت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی بڑی پاگل ہوں؟ جب اس نے اپنا لہجہ بھی بدل لیا اور ٹون بھی، تو میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پہلے تو اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کوئی مرد نہیں ہو، تم نے مجھے وہاں سے خریدا ہے، اور تم شاید مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے کچھ اور ہی کرنے والی ہو، کیونکہ تم تو مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی ہو۔ لیکن تمہیں ایک بات بتاتی ہوں جسے سن کر تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تمہیں مرد بننے کا بہت شوق ہے نا، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جس کو تم اٹھا کے لائی ہو نا، وہ تمہارے ساتھ ساری زندگی رہ سکتی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں ہے آج کل یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید مجھ پہ کسی عصیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، مجھ پہ دم درود کروائے، مجھے پیر بابا کے پاس چھوڑ گئے۔ وہاں پہ پیر بابا نے بھی وہی کیا جو اکثر جعلی پیر بابا لوگ کرتے ہیں۔ مجھے پہلے بہت زیادہ تنگ کیا، مجھ پہ نہ جانے کیا کیا پڑھ پڑھ کے پھونکا، مجھے کس کس چیز کے دھویں دیے کہ اس کے دماغ سے یہ بات نکل جائے اور یہ کسی مرد سے ہی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ لیکن مجھے مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں وہاں پہ بہت مشکل میں تھی۔ پھر موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ گئی، لیکن پھر مجھے ان لوگوں نے پکڑ لیا جنہوں نے تمہارے ساتھ میرا نکاح بھی کروایا، سودا بھی کیا۔ میں ان کی کچھ نہیں لگتی، پر میں خاموش تھی کیونکہ مجھے کسی اور ملک جانے کا موقع مل رہا تھا۔ سوچا کہ شاید کسی ایسے ملک میں چلی جاؤں جہاں پر ان ساری باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح جگہ پر آ گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ نکاح تو ہمارا ہی ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی زبان بند کرو، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں میری بات سمجھنی ہوگی، کوئی میری بات نہیں سمجھتا، میری کیفیت نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا کہ کوئی سمجھے گا بھی نہیں، یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ان ساری چیزوں کو سمجھا جائے گا۔ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے کہا اور تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ تمہارے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ جاؤ بتا دو سب کو، کیا کر لو گی تم؟ تمہارے لیے ایک آدمی آ رہا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اچھا انسان ہے، اس سے شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، تمہارے ساتھ یہی ہوگا، اور اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا کیونکہ وہ تمہیں اپنی بیوی بنا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میرا دل تو کیا کہ میں اس کے منہ پہ تھپڑ دے ماروں، پر ساتھ ہی اس نے ایسی حرکت کی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور مجھے ایسے لگا کہ مجھے الٹی آ جائے گی۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہوا اور پیٹ سے کوئی ہوا ہی نکل کے میرے منہ سے باہر آئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ مجھے اسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کو کوئی لڑکی یہاں چھوڑ کے گئی تھی، لیکن اب وہ لڑکی کہاں ہے ہمیں نہیں پتا۔
میں اسپتال میں 2-3 دن رہی اور اس کے بعد واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ اس کے بعد مجھے وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آئی، لیکن اس سب کے بعد میں نے توبہ کر لی اور اس کام کو چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہے۔ اب میں دن رات اللہ سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، مجھے لیور میں کینسر ہے۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے پر میری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ کینسر ابھی شروع کی سٹیج پر ہے۔ لیکن میں دن رات اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں تو جینا چاہتی ہوں۔ میں نے طریقہ غلط اپنایا تھا، پر آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں اور کیا کرتی۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں جب اس سب کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، برے برے خواب آتے ہیں، اچانک سے رونا شروع کر دیتی ہوں، اچانک سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اور میرے دل کے سکون کے لیے مجھے بھی کوئی وظیفہ ہی بتا دے۔ اللہ بڑا رحم دل ہے۔ میں نے ناک رگڑ رگڑ کے اللہ سے معافی مانگی ہیں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوستو، ایسی ہی سبق موز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔